बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तो आज पाकिस्तान बड़ी स्ट्रगल के बाद एक मैच हार गया इंडिया से, आज के दिन की सबसे ज़्यादा अहम खबर तो यही है। बहरहाल पाकिस्तान ने कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें विक्ट्री की तरफ जाना शुरू कर दिया है। बिलखुसूस अगर इकॉनमी की बात करें तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना हमारे लिए कितने माली फ़वायद लेके आएगा, हमारी मईशत को कैसे इस्तेहकाम देगा, और अभी हम मॉनिटरिंग में रहेंगे इससे क्या मुराद ली जाए, और पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की हैं वो कैसे पूरी होंगी। पाकिस्तान ने जो कानून साजी की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान में करप्शन की बात करें और माली करप्शन की बात करें तो पाकिस्तान ने जो परसेप्शन इंडेक्स है उसके ऊपर हम 140 नंबर पर चले गए हैं। अगर हम उस इंडेक्स को उस पर वापस नहीं आते, उसमें अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती तो फिर दुनिया हमें किस तरह से देखेगी। और फिर पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे कर्ज़ों पे इन्हिसार कर रहा है मौशी तौर पर, जो पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक से या जो हमारे साथ ताउन करने वाले ममालिक हैं उनसे मिलने हैं। इसी तरह से GSP+ का रिव्यू भी इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान ने वहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। फिर जो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और हमने कितनी चीज़ें कंप्लाइंस जो रिपोर्ट आनी है सारे मराहिल की, हम कितनी चीज़ों पे मुकम्मल कंप्लाइंस कर चुका है पाकिस्तान जो FATF के साथ और एशिया या पैसिफिक के साथ जब हम काम कर रहे थे, तो वो कंप्लाइंस रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि अभी मज़ीद किन इश्यूज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं, कुछ कर्ज़ों की फराहमी की बात हो रही है। फिर हमने देखा कि हमने निगोशिएट नहीं किया। इसाक डार साहब ने कहा जी कि जो हमारे कर्ज़े हुए IMF के साथ जो हमारी डील है उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों को निगोशिएट नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बुरे सैलाब से जो तबाही पाकिस्तान में हुई है उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और दुनिया से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को वहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाए और क्लाइमेट जस्टिस किया जाए, तो कुछ उसका भी असर है हमारी इकॉनमी के ऊपर। हम उसको भी आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके बाद उसके बग़ैर क्या इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मैं लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा। कल उन्होंने कहा कि वो एक एंटरटेनमेंट होगी और बड़े अच्छे माहौल में हम वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन बहरहाल जो पिछले चंद माह से उनके बयानात आ रहे थे उनको देखते हुए हुकूमत बार बार इस बात पर इसरार कर रही है कि उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और हुकूमत ये भी कह रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अगर खान साहब जिन मकासद की वजह से लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं अगर वो उनमें कामयाब नहीं होते तो क्या माजी की तरह वो धरना दे देंगे? एक बहुत तवील धरना उन्होंने 126 दिन का दिया था 2014 में। तो ज़ाहिर है अगर उनका जो सियासी तरीक़ाकार है, जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं 2014 से, अगर उसको देखा जाए तो लगता ये है कि जहाँ उनको लगेगा कि शायद उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे या जहाँ पर वो दबाव डालना चाहते हैं वो दबाव वहाँ पर नहीं पड़ रहा, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जी जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और आखिरी हिस्से में हम कुछ अफ़गानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। तकरीबन 1.25 साल हो गया तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वहाँ पर, उसने अब तक क्या परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोगों को तवक्को थी कि वो बड़े बदल गए हैं। मुआशी तौर पर इस वक्त अफ़गानिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं दुनिया में उसका बार बार तज़किरा हो रहा है। बहुत सारे मुल्क अपनी पॉलिसियों में कुछ नरमी भी ला रहे हैं और इंसानी बुनियादों पर वो अफ़गानिस्तान की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस ख़वातीन अफ़गानिस्तान की इस सारी सूरत हाल में कैसे सर्वाइव कर रही हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस हवाले से बात करेंगे जी। पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जी सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं मुल्क के। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ज्वाइन करें जी अब्दुल रऊफ़ शकूरी साहब, जो कि ना सिर्फ ये कि एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के बल्कि वाइट कॉलर्स क्राइम के भी एक्सपर्ट हैं। तो उनसे पूछेंगे कि हमने जो ये ग्रे लिस्ट से निकलने की कामयाबी हासिल की है इसको सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का जी। गुफ्तगू का आगाज़ में सलमान शाह साहब आपसे करना चाहूँगी। जो हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले वो उसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्सटैंशियल हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारी इकॉनमी को लेके, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान का एक परसेप्शन है और फिर जितने बड़े बड़े हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, उस सारी परसेप्शन को देखते हुए और परसेप्शन इंडेक्स पे भी आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी है, तो क्या फ़ायदा हासिल होगा पाकिस्तान को?
دیکھیں تنزیلہ اس کا مین چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ FATF ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹاسک فورس ہے جو دنیا کی فائنینشیل نظام کے بارے میں کام کرتی ہے، اور پاکستان کے اوپر جب انہوں نے فوکس کیا اور گرے لسٹ میں ڈالا تو پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کے اوپر ان کو خدشات تھے کہ یہ ٹھیک سسٹم نہیں ہے جس میں منی لانڈرنگ پاسبل ہے، جس میں ٹیرر فائنینسنگ پاسبل ہے. اور 35-36 پوائنٹس تھے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے کہ یہ کمزوری ہے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم میں. اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ڈالی گئی تھیں، کیونکہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی، ہندوستان میں جو دہشت گردی کرتا ہے ادھر فائنینسنگ جو ہے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم سے چلتی ہے، اور فائنینشیل سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں. صحیح. سو وہ بڑا ایک مشکل ٹاسک تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال لگے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ پاکستان نے پورے وہ پوائنٹس جو تھے ان پہ کام بھی کیا. اور اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو نظام میں جو بھی کمزوریاں تھیں وہ دور کرتی گئی ہیں، اور اب انٹرنیشنلی ہمارا نظام جو ہے وہ باقی دنیا جو وائٹ لسٹ میں ہے ان کے مقابلے میں آ چکا ہے. اور یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک بلیک سپاٹ تھا جو اب دھل چکا ہے. اور اس میں اب امیڈیٹ بینیفٹ تو یہی ہے کہ ہماری ریپوٹیشن جو ہے وہ اس کو ہم نے ایک قسم کا پروٹیکٹ کر لی ہے. لیکن لانگر ٹرم میں ہماری جو اکنامک اس وقت سچویشن ہے اس میں اس کا امپیکٹ بعد میں آئے گا، جب کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کہ FATF کی گرے لسٹ نہیں ہوگی تو وہ ایک آبسٹیکل جو پہلے ہوتا تھا وہ نہیں ٹھیک رہے ہے، گا. تو ایک تو یہ لیکن آپ اس کہہ رہے ہیں وقت کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ریپوٹیشن میں آپ کے بس واپس آتی ہوں کہ ان ہاؤس آپ نے مزید کیا کرنا ہے، کیونکہ کمٹمنٹس تو ہم نے کافی ایک طرح سے ہم نے کمٹمنٹ شو کر دی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. میں ذرا رؤوف صاحب سے بھی پوچھ لوں. رؤوف صاحب، فوراً آپ کو کیا امپیکٹ نظر آتا ہے پاکستان کا جو اکنامک ایک لینڈسکیپ ہے، اور انٹرنیشنل جتنے ہمارے پارٹنرز ہیں، جتنے ملکوں سے ہم قرضے لینا چاہتے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے مالی معاملات ہیں، وہاں پہ اس گرے لسٹ سے نکلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں آپ کا جو امیڈیٹ فائدہ ہے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کا وہ یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے جو ریپوٹیشنل رسک ہیں یا وہ آپ کی جو ایک ریپیوٹ ہے اس کو جو ڈیمیج ہو رہی تھی وہ بہتر ہوگی. اس کے علاوہ جو امیڈیٹ میرا نہیں خیال کہ آپ پہلے بھی لینڈر سے بات کر رہے تھے، آپ کو IMF سے بھی لون ملا، دوسرے کنٹریز سے بھی ملا. آپ کو اکنامک بینیفٹ لینے کے لیے آپ کو اپنے جو ہے نا امپلیمنٹیشن جو آپ نے ابھی فریم ورک بنایا اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا ہوگا. آپ کو کرپشن دور کرنی ہوگی. آپ کو اکنامک بینیفٹ لینے کے لیے بزنس انوائرمنٹ ایسا بنانا پڑے گا کہ جو انویسٹرز ہیں وہ آئیں اور انویسٹ کریں. آپ دیکھیں جو اس کے سورسز ہیں آپ کے جو فائنانشیل کرائمز کے، جس میں کرپشن ہے، آپ کی ٹیکس چوری ہے، یا ڈرگ ٹریفکنگ ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، اس میں آپ کا جو ریٹنگ ہے وہ ویسے کی ویسی ہے. آپ کرپشن میں 140 نمبر پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی ٹیکس ایویژن وہیں پہ ہے، آپ کی جو ہے کیا نام ہے اس کا وہ ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کو دیکھیں. آپ ابھی تک اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ اس طرح سے نہیں کر سکے. آپ کو فائنانشیل انکلوژن پہ کام کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کہہ سکیں کہ اب ہم وہ کلیم کر سکتے ہیں جو بینیفٹس ہمیں ایز اے کنٹری ملنے چاہیے. کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنا فریم ورک بنایا جو، اور فریم ورک بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ کوئی آپ اس سے، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آپ دیکھیں آپ کی جو ابھی کا فریم ورک ہے، آپ فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں، وہ اپنے کلائنٹس کو سروسز ایسی دے رہے ہیں کہ وہ ایک سروسز کی بجائے ایک ٹارچر ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اتنی چیزیں پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کمپلائی کرنا. اب باہر لوگ جو جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کے لیے پیسے مشکل ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں واپس آپ آتی ہوں اس پہ کہ کمپلائی یہ جو ہم نے جو فریم ورک بنایا ہے، ظاہر ہے جو باہر سے لوگ ابھی ایون فلڈز کے لیے بھی چیزیں بھیجنا چاہ رہے تھے وہ بھی بڑے مسائل کا شکار تھے. لیکن شاہ صاحب،
रऊफ साहब ने 3-4 बड़ी बुनियादी बातें की हैं कि आपको अपनी टैक्स बेस बढ़ानी थी, आपने अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करना था। ज़ाहिर है ये आपकी इन हाउस करने वाली चीज़ें हैं, और क्योंकि अब हम मॉनिटरिंग में रहेंगे तो इससे मुराद ये है कि जो आपने कंप्लाइंस करनी है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वो देखी जा रही होगी। तो किस तरह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान कर सकता है बेहतर परफॉर्म इन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर? देखिए, एक तो ये है कि हमें हमारे इंटरेस्ट में है कि हमारा निज़ाम जो है ये अबव बोर्ड हो, और ये जितनी चीज़ें इस निज़ाम में कम अज़ कम करप्शन का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, टेररिज्म का पैसा इस निज़ाम के थ्रू फ्लो नहीं करना चाहिए, इसमें तो अब कोई शक नहीं है। दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि इस अमल में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो एक किस्म का सियासी दबाव पड़ा है वो हिंदुस्तान की वजह से पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान इसका मेंबर था और फैटफ में उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का कोशिश की थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी है उसको फाइनेंस करता है। तो आई थिंक उससे हमारा अब छुटकारा हुआ है और वो प्रूव हमने कर दिया कि नहीं, हम इसमें नहीं है इन्वॉल्व। अब मेरा ख्याल एक काम हमें करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को फैटफ में पार्टनर बनना पड़ेगा, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है ये भी फाइनेंस हो रही है बैरून मुल्क से, और अब इंटरनेशनली भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होंगी, हमसाया मुल्क के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी फैटफ में होना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, और बहुत से दुनिया के ममालिक हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम अब उतना पुख्ता नहीं है जितना पाकिस्तान का है। सो आई थिंक ये फैटफ को हमें अब पूरी तरह से इसके साथ इंटरैक्ट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जी, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और अहम नुकात हैं जिस पर हमने बात करनी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रऊफ साहब, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि अब हम मॉनिटरिंग में रहेंगे तो इससे मुराद ये है कि हमें ये रिपोर्ट बैक करना पड़ेगा कि जो जो कंप्लाइंसेस हमारे रह गए हैं उस पे हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर ओवरऑल जो पाकिस्तान में एक सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल, आपको लगता है कि वो भी इम्पैक्ट करती है जब पाकिस्तान की इकनॉमिक परसेप्शन देख रहे होते हैं लोग? देखें, अभी जो हमें मॉनिटरिंग, अगर हम हमारी जो रेटिंग है अभी जो उन्होंने इशू की थी उसके मुताबिक अभी हम लार्जली कंप्लाइंट हैं कोई 29 रिकमेंडेशंस पे, और पार्शली कंप्लाइंट हैं अभी 2 पे। तो इसका मतलब है कि 31 रिकमेंडेशंस अभी भी हैं जिन पे हमें काम करना है, और जब तक हम उन पे काम नहीं करेंगे वो मॉनिटर करते रहेंगे। अब इफेक्टिवनेस की जो अभी वो गए थे अपना साइट विजिट करके, उसकी अभी मैं चेक कर रहा था कि उसकी रेटिंग अभी उन्होंने दी नहीं है, वो पुरानी नजर आ रही है जिसमें हमने सिर्फ एक पे मीडियम हमें मिला हुआ है, बाकी सारी पे हम लो हमारी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जहां तक आपने डॉक्टर साहब ने बात की कि हमें सारे इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो चीज हमें करनी है वो अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। अब गवर्नेंस इम्प्रूव तभी होगी जब आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरफेरेंस खत्म नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे। अब वो आप इंटरफेरेंस कैसे खत्म कराते हैं ये तो अब फ्यूचर में हम देखेंगे, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट देखें इनकी पढ़ें जो हमारी 2019 में आई थी, क्योंकि पहले इनिशियली हमें एक मिला था जो एक्शन प्लान मिला था उसमें 27 पॉइंट्स थे, फिर म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी तो 7 पॉइंट्स और दे दिए। अगर आप म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो जुडिशियल सिस्टम है या आपकी जो जुडिशरी है उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पाकिस्तान के अपने जो एग्जेक्टिव के जो डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर भी एक बड़ी बहस थी पाकिस्तान में कि जुडिशरी वहाँ पे भी बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के मामलात में जो है वो स्टे ऑर्डर्स दे देती है या किसी को समन कर लेती है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आता था। लेकिन क्विकली अगर सलमान शाह साहब मैं आपसे ये भी पूछूं कि
IMF کے پروگرام کی بحالی کے بعد گرے لسٹ سے نکلنا، پھر کچھ قرضے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی جاری ہو رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان کو اکنامکلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم ڈیفالٹ کے خطرے کی بات کر رہے تھے یا ہم کہہ رہے تھے کہ حالات بہت خراب ہیں اور پھر وز ہمیں ایک فلڈ کا بھی سامنا ہے جہاں پہ اتنا بڑا تخمینہ لگایا جا رہا ہے نقصانات کا، تو ہم کیا ابھی سیف زون میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، آئی تھنک ابھی نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو انٹرنیشنل بانڈز اور سکوکس ہیں وہ بہت ہیویلی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور پرٹیکولرلی اگر دیکھیں کہ ایک جو ہمارا بانڈ ہے جو دسمبر میں میچور ہونا ہے، 2 مہینے کے بعد میچور ہونا ہے، وہ ڈسکاؤنٹ بہت ہیویلی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل انویسٹر سمجھتا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں بھی پاکستان میں کوئی اکنامک مسئلے بہت بن سکتے ہیں، اور وہ مین وجہ اس کی پولیٹیکل ہماری جو اس وقت پولرائزیشن ہے وہ ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ادارے بھی بکھر گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے گریبان پہ ہیں، حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آگے ہم بڑھنے میں کامیاب نہیں، تو اور آپ کو اس لگتا ہے وقت کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ دیٹ کین ہیلپ؟ نہیں، آئی تھنک اس وقت تو سسٹم جو ہے اٹ ہیز ٹو گو ٹورڈز این الیکشن، کیونکہ بینڈ ایڈ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا۔ اب جب تک سوورن پیچھے نہیں کھڑی ہوگی کسی پولیٹیکل پارٹی کے، اگر 1-2 سیٹوں والی پارٹی ہوگی تو وہ تو مطلب کوئی ڈیسیژنز کر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے رؤف، یور لاسٹ کامنٹ آن دس کہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے معیشت کے لیے، لیکن اس کو پہلے جیسے ہم نے بات کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ گورننس آپ کی بہتر ہو، تبھی جا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور اس میں پھر انسٹیٹیوشن کا رول آتا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ میجورٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے، بٹ ابھی آپ نے سسٹم کو چلانا ہے۔ ایٹ دس ٹائم آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ الیکشنز میں چلے جائیں اور آج جا کے اس کو ساری چیزوں کو کمپلائی کر لیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو ابھی یہ چلانا ہوگا، اور جا کے آپ نے IMF کو بھی دیکھا، جو ان کی کنٹری رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل جو ہے اگر عدم استحکام آتا ہے تو وہ اس پروگرام کو کے لیے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں میرے خیال میں جس طرح سے بھی اس سسٹم کو چلائیں، اور پھر آگے جا کے جب ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کروائیں، اور جو میجارٹی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر دیکھ لے گی کہ کیا کرنا ہے۔ شاہ صاحب، مجھے لاسٹ کامنٹ آپ کا جسٹ ایک نمبر میں چاہیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہماری کامیابیاں ہیں ان کا فائدہ عام آدمی کو مہنگائی کی کمی کی صورت میں اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پہنچے گا، حالات مشکل رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم بہت سے صحیح اقدام کریں اور اکانومی کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 4-5 سال کے بعد جب پاکستان کی اکانومی کے کرچز ختم ہو جائیں گے، یہ IMF کے پروگرام ختم ہو جائیں گے اور آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، تو اس وقت یہ فیٹ ایف کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے رؤف، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک فائدہ ہوگا عام لوگوں کو؟ میرے خیال میں ابھی ٹائم لگے گا، جتنا ہم نے پچھلے 4 سالوں میں جو ہم نے اکانومی کے ساتھ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم جس طرح سے پولیٹیکلی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو اگر ایسے معاملات رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نیئر فیوچر میں کوئی عوام کو بینیفٹ دے سکیں۔ جی بہت شکریہ رؤف شکوری صاحب، سلمان شاہ صاحب، آپ دونوں کا جی گفتگو آپ نے سنی۔ پاکستان کو اکنامکلی جو بڑی کامیابیاں ملی ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو کب ہوگا، اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہے۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے معروف اور سینئر صحافی امتیاز گل صاحب کو، جن سے ہم بات کریں گے افغانستان کی جو صورتحال ہے، بالخصوص اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو وہاں سے جو خبریں آتی ہیں وہ بہت حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ یونیورسٹیوں میں پڑھائی کے لیے کون سے مضامین خواتین چوز کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں، خاتون جو اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہے، جو حقوق افغان خواتین نے ایک بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیے تھے، اب یوں لگتا ہے کہ وہ تمام حقوق ان سے واپس لے جا رہے ہیں، کیونکہ امتیاز گل صاحب نے ابھی حال ہی میں افغانستان کا دورہ بھی کیا، اور وہاں کی جو بری حکومت افغان
طالبان کی ان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، تو امتیاز گل صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال وہاں پر ہے کیا۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اگر خواتین کی تعلیم کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہے اور کبھی کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ مس کوٹ کیا جا رہا ہے یا یہ خبریں درست نہیں ہیں، تو ہے صورتحال دراصل کیا؟ اور پھر خواتین کے کام کرنے کے لیے مواقع، ان کو اجازت ہونا، اس حوالے سے ابھی کیا پیش رفت ہو رہی ہے افغانستان میں؟ دیکھیے، اس میں جو 6 سے لے کے 12ویں جماعت تک ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور وہ طالبان حکومت کے اپنے اندر کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں یا سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اس میں خواتین کا تعلیم و تدریس کا سلسلہ تقریباً جاری رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ان کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو بچیاں ہیں آخر اگلی انہوں نے 12ویں جماعت تک نہ پڑھا تو پھر یونیورسٹیوں میں مزید طالب علم کہاں سے آئیں گے؟ تو اس ایشو پہ ظاہر ہے نہ صرف بیرون ممالک کو ایک تشویش ہے بلکہ خود طالبان کے اندر بھی یہ معاملہ بحث و مباحثے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور جہاں تک روزگار کا تعلق ہے، اگر محکمہ صحت کو دیکھ لیں جس کے نیچے پھر بہت سارے ہسپتال بھی آتے ہیں، تو 50-60% تک خواتین اپنے کام کاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی محدود تعداد میں دوبارہ پولیس اور امیگریشن میں جو مصروف کار تھی خواتین ان کو بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک بنیادی مسئلہ بہرحال وہ اٹکا ہوا ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ترقی ہوئی تھی، جتنے روزگار کے مواقع، تعلیم کے مواقع طالبان کے آنے سے پہلے تقریباً 20 برسوں کے دوران پیدا ہوئے تھے، وہ محدود ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے افغان معاشرے کے اندر بھی بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ وہ زیادہ دیر تک شاید سسٹین بھی نہ کر سکیں، کیونکہ بیرونی ممالک کی طرف سے مسلسل یہ دباؤ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ تمام خواتین کو بلا امتیاز تعلیم کے اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اچھا، سوچ کیا ہے؟ ہم یہ بھی، کیونکہ جب آ رہے تھے طالبان، آپ کو یاد ہے کئی بار آپ سے بھی ڈسکشن ہوئی، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اب کی دنیا اور جس طرح سے افغانستان میں خواتین نے اپنے لیے ایک سپیس کلیم کر لی ہے، جیسے سوشل میڈیا ہے، جس طرح سے وہاں پر میڈیا تھا اور میڈیا میں بڑی تعداد افغان خواتین جرنلسٹ کی تھی، تو اس کے بعد شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پروٹیسٹ کرتی ہوئی ہمیں خواتین نظر آتی ہیں سڑکوں پہ، لیکن طالبان حکومت بنیادی طور پر سوچتی کیا ہے؟ وہ واقعی وہ 2001 والی سوچ رکھتے ہیں یا ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ایک غالب اکثریت کافی تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی تمام خواتین کو حق دیا جائے، لیکن ایک بڑی قدامت پسند کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کنزرویٹو اقلیت ہے جس کا براہ راست تعلق قندھار سے ہے، جس کو قندھار شورا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ چند ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی تک بچیوں کی تعلیم کے اور خواتین کے روزگار کے حوالے سے آمادہ نہیں ہیں ان کے حقوق بحال کرنے پہ، اور یہ لگتا ہے کہ یہ کشمکش ان کے درمیان جاری رہے گی۔ ویسے تو ہم نے افغانستان کے ملکابل کے بازاروں میں دیکھا خواتین گھوم پھر رہی تھیں، ٹھیک ہے انہوں نے برقعے پہنے ہوئے، لیکن بہت ساری خواتین ہم نے دیکھی کہ برقعے یا چادری انہوں نے لی ہوئی ہے لیکن چہرہ انہوں نے کور نہیں کیا ہوا ہے۔ تو جو 2000 آج سے 20-21 سال پہلے کا افغانستان تھا، یا کابل و قندھار میں آپ کو جو مناظر نظر آتے تھے، خواتین نظر ہی نہیں آتی تھی، اب صورتحال اس سے بہت بدلی ہوئی ہے، کیونکہ طالبان قیادت کو بھی بحیثیت مجموعی احساس ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بیرونی ممالک ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی لیے شیر عباس تنگزئی جیسے جو کہ نائب وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ بھی بار بار اپنے پبلک جلسوں میں وہ یہ بات کر چکے ہیں، لوگوں کو چیلنج کر چکے ہیں کہ تعلیم جو ہے اسلام کے مطابق ہر مرد اور عورت کا برابر کا حق ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا امتیاز گل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تو تبدیلی ہوئی، لیکن اگر ہم امن و امان کی صورتحال دیکھیں، ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جو داعش ہے اس کے اوپر وہاں کی سیکیورٹی فورسز حملے کر رہی ہے اور داعش کے سر ابھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ افغان جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کا کنٹرول ہے پورے افغانستان کے اوپر؟ بحیثیت مجموعی تو امن امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، اس لیے کہ ملک میں جنگ کہیں نہیں ہے،
صرف وجود ہے وہ ہے پراکسی ٹیررزم کا، جو کہ داعش یا ISK جس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، وہ ابھی تک اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ان کا نشانہ طالبان قیادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمانوں کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کا، خاص طور پہ مغربی کابل اور جنوب مغربی کابل جہاں پہ زیادہ تر شیعہ آبادی مقیم ہے، وہ ابھی تک نشانہ بنے ہوئے ہیں. ان کے خلاف طالبان کا کریک ڈاؤن ضرور جاری ہے. ادھر ادھر جرائم بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ بے روزگاری بڑی زیادہ ہے، روزگار کے حالات اچھے نہیں ہیں چونکہ اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے تو جرائم ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو حالات اگست 2021 سے پہلے کے تھے ویسے بالکل نہیں ہیں. آپ کھلا گھوم پھر سکتے ہیں وہاں پہ، ہم بھی بازاروں میں رات کو بھی نکل سکتے ہیں، تھوڑی بہت چیکنگ ضرور ہوتی ہے. خطرہ واحد اس وقت جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ہے، جو وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کبھی شیعہ مسلمانوں کو، کبھی عیدگاہ کو اور کبھی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی رہتی. اچھا، ایک تعلیمی ادارے پہ بھی حملہ ہوا تھا، تو کیا اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریفلیکشن آیا کہ وہاں پہ جو ابھی بھی کچھ گروہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں پہ حملے کرنے چاہیے اور روکنا چاہیے اس سلسلے کو؟ جی بالکل، دیکھیے یہ تو ٹیررسٹ گروپ ہیں، اس کو آپ داعش کا نام دے دیں، اس کو ارار الہند کا نام دے دیں، اس کو ISK کا نام دے دیں، یہ وہ گروہ ہیں جن کو خود طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہیں. یہ وہ گروہ ہیں جن کو روس، وسطی ایشیائی ریاستیں، ایران بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور ان کے خلاف 2 دن پہلے بھی بہت بڑا ایک آپریشن ہوا ہے، 6-7 داعش کے لوگ مارے گئے، اس میں 2 کو میرے خیال ہے گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بحیثیت مجموعی سیکیورٹی کے لیے. اور امتیاز گل صاحب، جو مالی مشکلات ہیں افغانستان کی، اب ہم سن رہے ہیں کہ جاپان شاید ان کے ساتھ اپنے معاملات کو واپس نارملائز کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ مالی مشکلات کم ہو جائیں گی، یا جب تک افغان طالبان سبمٹ نہیں کرتے ان تمام انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو جو بین الاقوامی برادری ان سے چاہتی ہے، تب تک یہ معاملہ اٹکا رہے گا؟ دیکھیے لگ تو یہ رہا ہے کہ پہلے ہی کوئی 15-16 ملک ہیں ان کے ساتھ بالواسطہ انگیج تو کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ امداد آ رہی ہے، ہسپتالوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جرمنی کی طرف سے امداد آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں جیسے آپ نے جاپان کا کہا، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں ان تعاون شروع کر دیں گے، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو بالکل کسی ایک حکومت کے، کسی ایک گروہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں. سب لوگوں کو احساس ہے کہ بحیثیت مجموعی امن تو وہاں آ گیا ہے، لیکن اقتصادی بدحالی کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس ملک کو کچھ مالی وسائل فراہم کیے جائیں جس کی مدد سے وہ اپنا ترقیاتی کام، اپنے اصلاحات کا کام جاری رکھ سکے، کوئی روزگار بحال ہو سکیں. تو بڑا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب بین الاقوامی برادری میں اس امر کا احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ انگیجمنٹ اگر نہ کی انہوں نے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. تو جو ہم آخری اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، جو ہم نے پوسٹ اگست 2021 کے بعد ایک ظاہر ہے بڑا انفلکس تھا پاکستان میں، بہت سارے ریفیوجیز آئے، ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں، آپ کو پتہ یہاں پر بھی ان کے کیمپس کے اندر بھی ایشوز ہیں، پھر وہاں پہ جو ایمبیسی تھی وہاں پہ ان کے بہت سارے مسائل تھے جس کو ہماری وزارت خارجہ نے ایڈریس بھی کیا. تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے لوگ آئے اور جو لوگ یہاں سے پراگے جانا چاہتے تھے وہ ابھی بھی مسائل کا شکار ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈز بھی ہو رہے ہیں، بڑے مطلب مسئلے ہیں ان کے. دیکھیں تنزیلہ، جو بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، پاکستان، افغانستان جیسے، اور خاص طور پہ افغانستان جیسے جہاں پہ 40 سال ہو گئے ہیں کانفلکٹ ایک لحاظ سے ختم نہیں ہوا، اور اسی کانفلکٹ یا جنگ، حالت جنگ کی وجہ سے روزگار کے ذرائع محدود ہو گئے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو کہ طالبان سے نالاں ہیں، اس نظام میں نہیں رہنا چاہتے، وہ ان کی خواہش ہے کہ اس ملک سے چلے جائیں، پاکستان آتے ہیں، پاکستان سے پھر وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تیسرے چوتھے ملک کو. تو یہ ایک مسلسل چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغان طالبان کے لیے بھی کہ کس طرح جس کو کہتے ہیں ایگزڈس، یعنی لوگوں کا وہاں سے اخراج کیسے اس کو روکا جائے. کیونکہ بہرحال طالبان کو بھی ٹیکنوکریٹس، ایکسپرٹس تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں اور وزارتوں میں چاہیے، اور بہت سارے لوگ کوئی کم از کم آدھا ملین یا 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ تو پہلے ہی حلے میں 2-3 مہینے کے اندر اندر وہاں سے نکل گئے تھے، جو کہ برین ڈرین ہے. یعنی افغانستان تربیت یافتہ لوگوں سے، اسکلڈ لیبر سے وہ محروم ہو گیا تھا. تو اب دوبارہ
ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا ایک لحاظ سے ضرورت ہے، اور اس کے لیے غیر ملکی جو امداد ہے وہ بڑی اہم اہمیت کی حامل ہے. شاید اسی وجہ سے جاپان، جرمنی جیسے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اقتصادی امداد کا سلسلہ بھی دوبارہ بحال کیا جائے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی ہم نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھی. جی آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ہم گاہے بگاہے ریجن کے امن کو کیونکہ ہم جوڑتے ہیں افغانستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ، اس لیے وہاں سے اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کے لیے اتنے. اللہ حافظ.